Assalamu alaikum. Welcome to my channel Cultivating Youth. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए इंग्लिश लिटरेचर, लैंग्वेज, ग्रामर और जनरल इंग्लिश की एक्साइटिंग और वीडियोस और नए नए कॉन्सेप्ट्स के लिए. Today I am discussing Tess of D'Urberville's, a novel by Thomas Hardy. Okay. So first of all, I would like to introduce Thomas Hardy. Thomas Hardy was born on June 2, 1840 in Dorset, England, and he was died on January 11th, 1928 in Dorset. Basically, Thomas Hardy was the eldest son of a mason and occasional builder. Okay. He was an English novelist and poet. थॉमस हार्डी बेसिकली जो था वो एक विक्टोरियन रियलिस्ट था, ठीक है ना, और उसने 14 नॉवेल्स लिखे थे. एक राइटर पर अपने एज का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, और राइटर जो है वो जैसे तजुर्बात को एक्सपीरियंस करता है, जो भी चीजें उसके सामने आती है उसकी राइटिंग पर उसका बहुत ज्यादा असर होता है, ठीक है. क्योंकि वो एक विक्टोरियन रियलिस्ट था, तो यहां पर मैं आपको विक्टोरियन एज के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं कि विक्टोरियन एज 1832 से लेकर 1900 तक समझा जाता है, और उसी वक्त क्वीन विक्टोरिया जो थी वो क्वीन थी, और इंग्लैंड जो था वो एक ज़राअती मुल्क या एग्रीकल्चरल कंट्री से एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री की तरफ जो है जा रहा था, ठीक है. और विक्टोरियन एज की सबसे खास बात यह है ना कि इसमें बहुत से ग्रेट राइटर्स जो थे वो पले पूले, और उसने जो है वो बहुत अजीम या बहुत बेहतरीन वर्क्स जो है वो तख्लीक किए थे, ठीक है. आगे बढ़ते हैं तो novels of his many of his novels concern tragic characters struggling against their passions and social circumstances, and they are often set in the semi-fictional region of Wessex. Basically हर एक राइटर होता है ना, वो अपने लिए कुछ हुदूद व क़ुयूद का तायुन करता है या अपने लिए कोई खास सेटिंग जो है मुतारिफ करवाता है. तो थॉमस हार्डी अपनी नॉवेल्स में एक क्या कहते हैं कि एक फिक्शनल जो रीजन था वो उसके नॉवल में बहुत ज्यादा यूज हुआ है, और उसका नाम क्या था, वेसेक्स था. मैंने और उसके बहुत सारे नॉवेल्स जो थे उसमें यानी ट्रेजिक कैरेक्टर्स थे, ठीक है ना. और ट्रेजेडी उसके साथ कैसे पेश आती थी, ठीक है, कि या तो वो माशरे के खिलाफ स्ट्रगल करते थे, या अपने ख्वाहिशात या अपने खानदान के लिए सेक्रीफाइस करते थे, ठीक है, या अपने ख्वाहिशात या अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए जो है तो हालात का मुकाबला करते थे, ठीक है. लेकिन हर एक की जिंदगी मुश्किलात और मुश्किलों से भरी हुई थी, ठीक है. हाँ, लेकिन यहाँ मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ, जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है कि वो जो कैरेक्टर्स तख्लीक करता था उसकी कैरेक्टराइजेशन में थी ना, वो यानी हकीकत पर मबनी होती थी, ठीक है. वो अपने कैरेक्टर्स को इसी तरह तख्लीक करता था कि लोगों को ये जीते जागते इंसान दिखाई देते थे, यानी उस इंसानों के साथ जिस तरह अनएक्सपेक्टेड चीजें वाक़या होती है, ठीक है, इंसान अनएक्सपेक्टेड जो है वो बहुत सारे मसाइल को पेश करते हैं. इसी तरह जो हार्डी था उसके कैरेक्टर्स भी कुछ इस तरह के होते थे, और अपने कैरेक्टर्स को इसी तरह बनाता था. हार्डी जो था उसने बहुत अपनी सारी जिंदगी जो थी वो क्या लिखी थी, पोएट्री लिखी थी, ठीक है, और अपने आप को बेसिकली पोएट ही मानता था, ठीक है. और उसका पहला कलेक्शन जो था वो 1898 को जो था वो पब्लिश हुआ था, लेकिन उसे जो था फेम यानी शोहरत जो थी वो उसे बहैसियत नावलिस्ट मिली थी, ठीक है. और उसकी जो बेहतरीन नावल्स थे उसमें फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ठीक है ना, द मैर ऑफ कैस्टरब्रिज, टेस ऑफ डर्बरविल्स और ज्यूड द ऑब्स्टिक्योर, ठीक है ना. तो ये उसके नावल्स में मशहूर नावल्स में शामिल थी. बेसिकली चलते हैं टेस ऑफ डर्बरविल्स, लेकिन उससे पहले मैं आपको उसका एक ओवरव्यू देता चलूं, ठीक है.
یہ اصل میں تھرڈ پرسن لمیٹڈ امنیسینٹ نیریٹر کے پرسپیکٹو سے لکھا گیا ہے، اور اسے ہم جو ہے ایلیمنٹس آف فکشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ پوائنٹ آف ویو میں آتا ہے. اگر آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں ایلیمنٹس آف فکشن والے لیکچر کا لنک دیا ہے، آپ وہاں پر جا کر جو ہے وہ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بیسکلی یہ جو نریٹر ہے یہ فوکس کرتا ہے ٹیس کے تھاٹس اور فیلنگز پہ، ٹھیک ہے. کبھی اینجل پہ، کبھی جو ہے اوکیجنلی ایلک بھی اس میں شامل ہوتا ہے. یعنی جس کریکٹر کے متعلق رائٹر کو جو بتانا ہوتا ہے تو وہ اسی پرسپیکٹو سے بتاتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور آگے جو تھا اٹ کلیئرلی اسٹیٹس دا پیٹ آف اے پور وومن. اوکے، تو یعنی یہ ناول جو تھا اس کا دوسرا نام یا سب ٹائٹل جو تھا اے پیور وومن تھا، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک خالص اور یا ایک ورجن عورت کی کہانی ہے، اس کی قسمت کے بارے میں ہے کہ کسی طرح اس کے حالات تبدیل ہوتے ہیں، کسی طرح وہ حالات کا شکار ہوتی ہے، کس طرح اسے پرابلمس کیا پیش آتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹیس آف ڈربرولز جو تھا وہ 1891 میں یہ پبلش ہوا تھا، ٹھیک ہے. یہاں پر یہ بات بتاتا چلوں. اور بیسکلی ہی ڈیمانسٹریٹس مورل سمپتھی ٹو دا انگلینڈس لوور کلاسز اسپیشلی ود وومن. اوکے، یعنی یہ آپ کو مورل سمپتھی جو ہے وہ دکھاتی ہے انگلینڈ کی لوور کلاسز سے، کہ انگلینڈ میں جو چھوٹے طبقے یا کہ لوگ آباد تھے اس کو کس طرح کے مسائل، کس طرح کے پرابلمز جو تھی وہ پیش کرنا پڑتی تھی، ٹھیک ہے. In the novel Tess of D'Urberville's, he depicted the controversial portrayals of young women victimized by the self-righteous rigidity of English social morality as well as sexual hypocrisy of English society and meaningless of family history or just famous name without wealth and social status. Basically اس ناول میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے نا کہ بعض لوگ جو ہے یعنی جس طرح ٹیس کا والد جو ہے اسے جب ایک پادری بتاتا ہے کہ تم ڈربرولز کے فیمس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، اس کو سر کہہ کر مخاطب کرتا ہے، تو وہ پھر جو ہے وہ نوکری کرنا چھوڑ دیتا ہے، گھر پر پڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو صرف فیملی کے نام وغیرہ سے کچھ نہیں ہوتا. آدمی میں اتنی گٹس ہونی چاہیے، یا آدمی خود کو اتنا زیادہ پاورفل یا اتنا زیادہ ویلتھی بنانا چاہیے کہ اسے پرکھ ہی نہ پڑے، اور وہ آدمی کو خود محنت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے نا کہ یہ سیکسول ہپوکریسی ہے، ٹھیک ہے. یعنی جب ایلک نہیں اینجل اور ٹیس کی جب میرج ہوتی ہے نا تو اینجل اسے اپنے افیئر کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ایک وومن کے ساتھ انوالو تھا جو اس سے بڑی تھی، تو ٹیس بھی اسے اپنا سب کچھ بتا دیتی ہے، تو وہ جو ہے اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے. تو بیسکلی یہی پر جو ہے سیکسول ہپوکریسی آف انگلش سوسائٹی یعنی ہے. اور سیلف رائٹس ریجیڈیٹی آف انگلش سوشل مورلٹی کا مطلب یہ ہے نا کہ لوگ جو ہے وہ مورلٹی دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے آپ پہ جب بات آتی ہے، جب خود کی بات آتی ہے تو لوگ جو ہے اسے کترانے لگتے ہیں، ٹھیک ہے. سو اب ہم چلتے ہیں ٹیس آف ڈربرولز کی طرف. یعنی میں آپ کو اس ناول کی کہانی کم سے کم الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جب ناول سٹارٹ ہوتا ہے نا تو یہ مارلوٹ نام کا ایک ولیج ہے، اور بلیک مور جو تھا وہ اس ویلی کا نام تھا، اس میں ایک بوسیدہ سی جھونپڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہی ڈربی فیلڈ خاندان کی کل ملکیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس خاندان کا جو ہیڈ ہے اس کا نام جیک ڈربی فیلڈ ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ایک ہیگلر ہے، ٹھیک ہے. ہیگل کا جو لفظ ہے وہ یعنی جو لوگ چیزیں خریدنے کے لیے بھاؤ تاؤ کرتے ہیں نا، جو بارگیننگ کرتے ہیں، اس کے لیے ہیگل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہیگلر تو بیسکلی وہ بھاؤ تاؤ کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، جس طرح منڈیوں وغیرہ میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ ایک خاص یعنی جو کوئی چیز بیچ رہا ہوتا ہے یا خرید رہا ہوتا ہے تو اس کے درمیان کیا کرتے ہیں کہ بارگیننگ کرتے ہیں کہ دونوں کو راضی کیا جا سکے خاص قیمت پر، بیچتے اور خریدنے والے کو. تو اس کا باپ یہی کام کرتا تھا.
ٹھیک ہے، اور وہ اپنے خاندان کا صرف اکیلا جو تھا وہ بریڈ ونر تھا، ٹھیک ہے، اپنے خاندان کے لیے نہ نفقہ اور روزی روٹی کا انتظام وہی اکیلا کرتا تھا۔ اس کے خاندان میں کل 8 ممبر تھے، ٹھیک ہے، ایک اس کی وائف تھی جس کا نام جوان تھا، اس کی سب سے بڑی بیٹی کا نام ٹیس تھا، ٹھیک ہے نا، لیزا لو بھی اسے بعض اوقات کہتے ہیں، وہ اس کی ٹیس سے چھوٹی بیٹی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابراہم تھا، سن تھا جو 9 ایئرس کا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہوپ اینڈ موڈیسٹی، یہ دونوں ڈاٹرز تھی، اور اس کے بعد 2 چھوٹے میل بچے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں سب سے چھوٹے والے میل بچے کی عمر صرف 1 سال تھی، ٹھیک ہے۔ One day Jack Durbeyfield was returning from the town with his empty basket. Okay. تو ایک دفعہ جیک ڈربی فیلڈ جو تھا وہ ایمٹی باسکٹ کے ساتھ ٹاؤن سے لوٹ رہا تھا، جہاں پر اسے ایک فادری ملتا ہے، اور فادری اسے سر جان کہہ کر مخاطب کرتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، تو وہ حیران ہوتا ہے، اور پھر اسے کہتا ہے کہ تم عظیم اور بڑے خاندان ڈربرویل سے تعلق رکھتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ بندہ جب گھر آتا ہے تو بس وہ نوکری وغیرہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ایک کونے میں پڑا رہتا ہے، شراب وغیرہ پیتا رہتا ہے اور اپنے خاندان کے قصیدے پڑھتا رہتا ہے کہ ہم ڈربرویل سے، ہم یہ ہے اور ہم وہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ٹیس اس خاندان کی سب سے بڑی بیٹی ہوتی ہے، تو اس پر خاندان کی جو نان نفقہ ہے اس کی ذمہ داری آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ the next morning he was unable to take the cart of fodder to the town، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے وہ غلہ یا گھاس پھوس وغیرہ کا جو کارٹ ہوتا ہے وہ شہر نہیں لے جا پاتا، تو مجبوراً ٹیس کو یہ کام سنبھالنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اگلی صبح سویرے اپنے گھوڑے جس کا نام پرنس ہے اس کو لے کر جو ہے وہ اندھیرے میں جاری ہوتی ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور پرنس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے لیے وہ اپنے آپ کو قصوروار مانتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یہ ہمارا اکیلا بریڈ ونر تھا، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ اس خاندان کا واحد سہارا تھا جو ان لوگوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرتا تھا، یا یہ لوگ اسی کے ذریعے روزی روٹی کماتے تھے۔ تو ٹیس اپنے آپ کو قصوروار ماننے لگتی ہے۔ پھر اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ تم ڈربرویلز فیملی جو کہ ٹرین ٹریج میں رہتی ہے وہاں پر جاؤ اور اپنے جو کنشپ ہے اسی کے متعلق ان لوگوں سے بات کرو، ٹھیک ہے، کہ ہم آپ لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ٹیس وہاں پر پہنچ جاتی ہے تو وہاں پر ایک اندھی لیڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو اس فارم کی آنر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام ایلیک ڈربرویل ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسے وہاں پر نوکری مل جاتی ہے پولٹری فارم میں چوزوں کی رکھوالی کرنے کے لیے یا مرغوں کی رکھوالی کی نوکری مل جاتی ہے۔ تو وہ ایلیک ڈربرویل جو ہے وہ ایک نہایت عیاش اور اوباش قسم کا بندہ ہے، اس کی اپنی کوئی مورلٹی نہیں ہوتی، تو وہ ٹیس کو سیڈیوس کرنے میں لگ جاتا ہے اور موقع ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ ٹیس کو یعنی اس کے ساتھ زیادتی کر سکے یا اسے ریپ کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دن اسے موقع مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سیمی کانشیسنس کی حالت میں اس کا سب کچھ لوٹ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ٹیس کو جو ہے وہ یعنی اس کے ساتھ زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ٹیس سوچتی ہے کہ ساری زندگی اس بندے کی رکیل یا داشتہ بننے سے بہتر ہے کہ یعنی میں کہیں چلی جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ ٹیس جو ہے وہ مارلوٹ واپس آتی ہیں، ٹھیک ہے، ہاں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ مارلوٹ واپس آتی ہیں، ٹھیک ہے، تو کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا نام وہ سارو رکھتی ہے۔ کیا رکھتی ہے؟ سارو، ٹھیک ہے نا۔ کیوں یہ نام بھی بیسکلی تھامس ہارڈی نے بہت سوچ سمجھ کر رکھا ہے، کیونکہ وہ تو ناجائز ہوتا ہے وہ بچہ، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے خوشی سے زیادہ غم لے کے آتا ہے، مصیبتیں تکالیف لے کے آتا ہے، تو اسی کا نام اس لیے اس نے کیا رکھا ہے؟ سارو رکھا ہے۔ لیکن سارو کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ دیر زندہ نہیں
نہیں کرتی ہے کہ وہ اپنے 2 سال کے بعد وہ اپنے خاندان کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے جو ہے چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر اسے ٹالبوتھز ایک ڈیری ہے تو اس میں اسے ڈیری میٹ کی نوکری مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر ایک بندہ ہوتا ہے اینجل کلیئر، ٹھیک ہے، تو یہ اس سے پیار کرنے لگتی ہے اور آگے چل کر جو ہے وہ بہت زیادہ یہ بات آگے بڑھ جاتی ہے، لوگ کے افیئر بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اینجل کلیئر جو ہے وہ بیسکلی ایک اچھا بندہ ہے، وہ ڈیوینٹی سے زیادہ جو ہے ہیومینٹی میں انٹرسٹڈ ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ ایک جنرس پرسن ہے۔ اینجل کلیئر جو ہے وہ ٹیس کو پروپوز کرتا ہے، لیکن ٹیس جو ہے وہ اس کی بات نہیں مانتی اور انکار کر دیتی ہے، کیونکہ ٹیس کو اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں پتا ہوتا ہے۔ اینجل کلیئر جب اسے پروپوز کرتا ہے شادی کے لیے تو وہ انکار کر دیتی ہے، کیونکہ اسے اپنی پچھلی زندگی کا پتا ہوتا ہے، اور اینجل کو کہتی ہے کہ میں تمہاری قابل نہیں ہوں، لیکن پھر بعد میں وہ مجبور ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن شادی سے پہلے بھی وہ سارے حالات خط میں لکھ کر جو ہے وہ ایک کارپیٹ کے نیچے کیا کرتی ہے، دھکیل دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ کارپیٹ کی بہت زیادہ نیچے چلا جاتا ہے وہ خط، اور وہ کیا کہتا ہے کہ وہ اینجل اسے پڑھ نہیں پاتا، ٹھیک ہے، نیور سیز اٹ، وہ اسے کبھی نہیں پڑھ پاتا، ٹھیک ہے۔ اب شادی کی رات کو کیا ہوتا ہے کہ اینجل کلیئر جو ہے وہ یہ دونوں ایک دوسرے کو باتیں بتاتے ہیں، تو وہ اس میں اپنے پاسٹ افیئر جو ہے اینجل کلیئر اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک وومن کے ساتھ انگیج تھا، ٹھیک ہے۔ تو ٹیس بھی حوصلہ کر کے اسے اپنے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ بندہ اسے چھوڑ کر جو ہے وہ کنفیشن کے بعد وہ بندہ اسے چھوڑ کر برازیل چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ٹیس کو یوں ہی بے یار و مددگار جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹیس اسے معاف کر دیتی ہے، لیکن وہ ٹیس کو کبھی بھی معاف نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ مورلٹی کی بات آتی ہے، یہاں پر سٹینڈرڈز کی بات آتی ہے کہ مرد جو بھی کرے ٹھیک ہے، لیکن عورت اگر غلطی کرے تو کوئی بھی اسے معاف نہیں کرتے، اسے معاف نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اور یہاں پر یہ بات بھی ضروری ہے کہ اینجل اسے پیار کرتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اسے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اور ٹیس جو ہے وہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ پاکو سے مرنے لگی اور بھوکے سونے کی جو ہے اس کی نوبت آ گئی، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے غرور اور اپنی عزت نفس کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے پاس نہیں گئی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اسے یہ خدشہ تھا کہ اینجل جو ہے وہ اس کی عزت خراب ہو جائے گی، یا وہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کریں گے۔ وہ کوئی اور نوکری بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اسے لوگوں کی باتیں سننا پڑتی تھی۔ تو وہ پھر جس ڈیری میں وہ کام کرتی تھی، ٹھیک ہے نا، پلینٹ کومپ ایش میں، تو وہ پھر واپس اسی ڈیری میں چلی آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو مالک ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خراب اور بدذات قسم کا بندہ ہوتا ہے، تو وہ اس سے یعنی ریونج لینے کی کوشش کرتا ہے، انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے دوہری مزدوری کرواتا ہے، دگنا کام لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اتنا زیادہ کام کرتی ہے وہاں پر کہ بعض اوقات وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب مشکلات حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ٹیس جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتی، تو وہ سوچتی ہیں کہ میں اپنے فادر ان لا یعنی سسر کے پاس چلی جاتی ہوں، اور یعنی وہ ایک اچھا بندہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ وہاں پر چلی جاتی ہے اور وہ وہاں پر ٹیس کے اینجل کلیئر کے بھائیوں کے بارے میں سنتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اینجل کلیئر کی شادی جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی ایک ناکام شادی ہے، ٹھیک ہے نا، انہیپی میرج ہے، تو وہ پھر وہاں سے واپس چلی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب آگے چل کر جو ہے وہ فرسٹریٹڈ اور ڈیجیکٹڈ جو ہے وہ واپس چلی آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ وہاں سے واپس آنے لگتی ہے تو رستے میں ایک گاؤں جو ہے بینول لین
نام کا ایک گاؤں ہوتا ہے، تو وہاں پر اسے ایک عیسائی پادری کی آواز سنائی دیتی ہے جو لوگوں کو واعظ نصیحت کر رہا ہوتا ہے. تو ٹیس سوچتی ہے کہ مجھے وہاں جانا چاہیے، شاید میرے دکھ کم ہو جائے، میرے درد اور تکلیفیں تھوڑی سی کم ہو جائے. ٹھیک ہے، تو ٹیس وہاں پر جانے لگتی ہے، لیکن جیسے وہ پر جاتی ہے تو وہاں پر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایلک ہے جس نے اپنا بیس بدل کر جو ہے وہ لوگوں کو واعظ نصیحت اور کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹیس وہاں سے جلدی نکل آتی ہے، لیکن ایلک اسے دیکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب ایلک اسے دیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایلک یہ بھی نہیں سوچتا کہ وہ ایک پادری ہے یا لوگوں کو نصیحت کرتا ہے. وہ پھر اسی کے پاس آتا ہے اور اسے منتیں سماجتیں کرتا ہے کہ میرے پاس واپس آ جاؤ، ٹھیک ہے نا، اور میں تمہیں سب کچھ دوں گا. ٹھیک ہے، اور پھر جب وہ نہیں مانتی تو وہ پلینٹ کوم ایش بھی اکثر چلا جاتا ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے نا، اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اس کی ویکنیسز کے بارے میں، اس کی پیرنٹس کی پاورٹی کے بارے میں، تو وہ اس لیے اسے جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ کہ میں تمہارے ٹیس کے والدین کو، یعنی تمہارے والدین کو سب کچھ، سارے عیش و آرام دوں گا. تو ٹیس ان حالات سے تنگ آ کر ایک بہت بڑا خط لکھتی ہے اینجل کو کہ گھر آ جاؤ یا کچھ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، واقعہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ انتظار کرتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ آ جائے گا، لیکن وہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، اسی دوران اسے لیزا لو کی طرف سے، اس کی چھوٹی بہن کی طرف سے خبر ملتی ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ بہت زیادہ شدید بیمار ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جیسے ہی یعنی اپنے گھر چلی جاتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ ایک اور وہ واقعہ پیش آتا ہے. یعنی وہ اس طرح کرتی ہے کہ فیلڈ میں چلی جاتی ہے، کیونکہ سیڈنگ کا سیزن ہوتا ہے کہ وہ سیڈنگ کرے. ٹھیک ہے، وہاں پر وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی ماں کی بجائے اس کا باپ جو ہے مر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے لیے ایک اور سانحہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب وہ جیک ٹربی فیلڈ مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس پراپرٹی پر سب سے لاسٹ بندہ ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کے مرنے کی وجہ سے اسے وہ مکان خالی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، جب مکان خالی کرنا پڑتا ہے تو جب ایلک اس کے والد کے ڈیتھ کے بارے میں سنتا ہے تو وہ واپس آتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ تعزیت کے لیے آیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ٹیس کو جو ہے وہ قائل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اسے انکار کر دیتی ہے اور اس دفعہ وہ اینجل کو خط لکھتی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ ہارش لینگویج والا خط ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اینجل جو ہے وہاں پر برازیل میں اس کے تجربے جو وہ سائل پر کرنا چاہتا ہے وہ ناکام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی صحت بھی بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، وہ ایک اسکیلیٹن میں تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 1 سال کی شدید یعنی تکالیف اور 1 سال کی شدید مصیبتوں کے بعد اس کی مورلٹی کا جو کنسپشن ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہے. ٹھیک ہے، تو جب وہ واپس چلا آتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ یعنی جب وہ واپس آتا ہے تو جگہ جگہ جب وہ جاتا ہے اور ٹیس کے بارے میں لوگوں سے کیا کرتا ہے، معلومات کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ٹیس جو ہے وہ کہیں بھی اسے نہیں ملتی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دن کے کسی راہ سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر اسے ٹیس ایلک کے ساتھ نظر آ جاتی ہے اور وہ بس ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ تو پھر اس کے پاس آ گئی ہے، تو وہ وہاں سے یعنی رستے پاؤ اور دھڑکتے دل کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے. تو جب وہ اسٹیشن پر انتظار کر رہا ہوتا ہے ٹرین کا، تو وہ سوچتا ہے کہ چلو پیدل چلتے ہیں وہاں سے، اور یعنی ٹرین جب آ جائے گی تو میں رستے میں اس میں چڑھوں گا، اگلے اسٹیشن پر اس میں چڑھوں گا. اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ ایلک جو ہے وہ ایلک کیا ہے، ایلک نشے کے حالت میں یعنی اینجل کو جو ہے وہ گالیاں دینا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو
ٹیس یہ برداشت نہیں کر پاتی، ٹھیک ہے، اور وہ چاقو سے اسے جو ہے مار دیتی ہے، یعنی اور ایلک جو ہے وہ مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ ایلک کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتی ہے۔ رستے میں جنگل کے پاس اسے ایلک ملتا ہے تو وہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے اور ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے جنگل میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک پرانی جھونپڑی ہوتی ہے تو وہ لوگ اس میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تقریباً 6 دن یہ دونوں جو ہے وہ ساتھ رہتے ہیں، اور یہ ان کی زندگی کی سب سے بہترین اور ہیپیسٹ جو ہے وہ ڈیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ اگر چھوڑنے والے ہوتے ہیں تو وہ ٹیس کو پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ٹیس کو پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اینجل سے اپنی آخری وصیت کرتی ہے کہ پلیز تم لیزا لو سے جو ہے وہ شادی کر لینا، ہماری محبت کی قسم، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسے پھانسی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس ناول کا جو سب سے لاسٹ فقرہ ہے نا، یہ بہت زیادہ بہترین اور مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، یعنی یہاں پر لکھا ہوا ہے نا، یہ لاسٹ جو ہے یعنی اس کا کنکلوژن ہے کہ the protectors of the society felt satisfied after doing this justice، یعنی سوسائٹی کی جو معاشرے کے جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں نا، وہ اس یعنی کیا ہے کہ وہ اس جسٹس پر جو ہے جب اسے پھانسی دی جاتی ہے ٹیس کو، تو سارے خوشیاں مناتے ہیں، وہ سارے خوش ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قصور کس کا تھا، پرابلم کس کا تھا، سزا کس کو ملی، کیوں ملی، ٹھیک ہے نا، یہ سارے کوسچنز تو ہے ہی، لیکن کیا لوگوں نے یا جسٹس سسٹم نے وہ حالت انالائز کیے تھے جس کے تحت جو ہے وہ یہ کام کرنے پر مجبور ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فقرہ جو ہے اسی حوالے سے بہت بہترین ہے کہ ٹیس واز ہینگڈ، the protectors of the society felt satisfied after doing this justice. So now I am discussing characters in the novel. So basically Tess of D'Urberville جو ہے اس ناول میں مختلف کیریکٹرز ہے۔ سب سے پہلے ہم پروٹاگنسٹ کا ذکر کرتے ہیں تو ٹیس ڈربی فیلڈ جو ہے اس ناول کی پروٹاگنسٹ ہے، یہ ایک خوبصورت اور لائل لڑکی ہے، ٹھیک ہے نا، بعد میں عورت، اور وہ اپنے غریب خاندان کے ساتھ مالوٹ میں جو ہے وہ رہتی ہے، لیکن وہ اپنے خاندان کے لیے بہت سینس آف ریسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے خاندان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتی ہے، وہ اسی کی وجہ سے مختلف حالات پیش کرتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے والدین جو ہے، اس کا والد جو ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی محسوس نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یا اس کے والدین جو ہے وہ اس کے وائس پیرنٹنگ نہیں کرتے اور وہ انیکسپیرینس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اسے دنیا کا کچھ تجربہ نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے اس کی ساتھ مختلف مشکلات اور حالات پیش آتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اینجل کلیئر جو ہے وہ ایک ینگ شخص ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو ہے وہ ایک ڈیری میں کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر وہ ٹیس کے ساتھ لو کر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی افیئر ان لوگ کے درمیان شروع ہوتا ہے۔ ایلک ڈربرول جو ہے وہ ایک ہینڈسم لیکن جو ہے وہ ایک دولت مند باپ کا ایک بگڑا ہوا بیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اپنی کچھ موریلٹی یا اپنے کچھ موریلز نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، وہ بس یعنی زندگی جو ہے اس کے لیے بس ایک تماشا ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جان ڈربی فیلڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹیس کا فادر ہے، جان ڈربی فیلڈ ہے، یہ ٹیس کی مدر ہے، ٹھیک ہے۔ میرین، ایزی اور ریٹی جو ہے یہ اس کے ساتھ ڈیری میں ملک میٹس کے طور پر کام کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ ریورنڈ کلیئر جو ہے وہ اینجل کا فادر ہے، ٹھیک ہے۔ ایلیزا لوزیا ڈربی فیلڈ، اسے لیزا لو شارٹ میں کہتے ہیں، تو یہ ٹیس کی چھوٹی بہن ہے، ٹھیک ہے۔ اور سارو جو ہے وہ ٹیس کا بچہ ہوتا ہے، جو کہ کس شخص کا ہوتا ہے، یعنی وہ ناجائز بچہ ہوتا ہے اور وہ ایلک ڈربرول سے پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر جو ہے وہ پسند آیا ہوگا، آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو چینل کو شیئر، سبسکرائب، کمنٹ کرنا مت بھولیے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے بہت سارے بہترین لیکچرز اور معلومات کے ساتھ آئیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔